अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज एक ही टॉपिक है। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने के बारे में समाअत थी, तो आज सारी उसी के ऊपर बातचीत करेंगे फैज़ाबाद धरने के बारे में। आपको याद होगा 4 साल 4.5 साल पहले नवाज शरीफ को जब पनामा में नाअहल करार दे दिया गया और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उठा के नीचे अलग कर दिया गया था, तो शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठना पड़ा। शाहिद खान अब्बासी के दौर में फैज़ाबाद में लब्बैक पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने फैज़ाबाद में एक धरने का इंतज़ाम किया था फैज़ाबाद में। अच्छा, इस धरने के पीछे और पुष्पनाई पे कौन थे उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि उन किसकी शय पे और किसकी वजह से ये धरना लगाया गया था और उनका मेन मकसद क्या था और क्या था, इस हर एक को मालूम है। बहरहाल आज उस 4 साल पहले ये जब धरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पे काजी फायद ईसा, उस वक्त सिर्फ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने एक फैसला सादर किया, बल्कि काफ़ी कमेंट्स भी दिए, जिसमें कहा गया कि पाक फ़ौज के लिए कहा गया कि पाक फ़ौज को सिविलियन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ऐसे धरनों को जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये फैसला और काफ़ी रिमार्क जो थे डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा। उस वक़्त के DGISI थे, वो मुतनाज़ा शख्स जो आज रिटायर्ड हो चुके हैं, जनरल फैज़ हमीद, तो उनके खिलाफ इन्होंने एक फ़ैसला दे दिया था कि ये जो है पाक फ़ौज को सिविल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ऐसे धरनों की पुष्पनाई नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क डिस्टेबलाइज होता है और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस फैसले के सादर होने के बाद जो है तमाम अदारों के तोबों का रुख काजी फायद ईसा की तरफ चले गए थे और उसको निशाने पे रख लिया था। और काजी फायद ईसा को उस फैसले की वजह से इतना परेशान होना पड़ा, ख्वार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते बड़े इज्जत वाले आदमी, इतना परेशान होना पड़ा कि वो और उनकी बेगम वो अपने ही मादे जजों के सामने उनको पेश होना पड़ा था। उनके खिलाफ एक रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में डाल दिया गया था कि जी इनकी जो आमदनी है वो उससे ज़्यादा इनके एहसास हैं, तहकीकात की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। बहरहाल उनको हर तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने पामर्दी से मर्दानगी से इन्होंने और उनकी बेगम ने बाकायदे कानून के दायरे में रहते हुए अपीयर भी होती रहीं, हर अदालत में रोज़ाना परेशान, यहाँ तक इतनी परेशान हो गई कि उनको कहा गया कि भाई इसकी खातून है, इनको छोड़ दिया जाए, मैं हर केस में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, तफ्तीश में सब कुछ, लेकिन उनको नहीं बख्शा गया। अब तो दोनों मियाँ बीवी कानूनी जंग लड़ते रहे और ये रेफरेंस जो है इमरान खान के ज़माने में हुआ जब सदर थे, अपने सदर थे नहीं बल्कि हैं अभी तक, जो दांतों वाले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने रेफरेंस पेश किया था जिसमें इमरान खान को भी शिकस्त हुई और सदर साहब को भी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल इनके हाथ साफ थे, इन्होंने अपीयर हुए कोर्टों के सामने, जुडिशल काउंसिल के सामने, अपनी मनी ट्रेल देते रहे, हर तरह से उन्होंने मुतमिन किया और अल्लाह अल्लाह करके ये मसला जो है ये उसमें से सुरखरू हो गए। याद रहे कि उस वक्त इमरान खान के हुकूमत में वज़ीर कानून जो था वो एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम MQM उसका एक कारंदा था फ़रोग़ नसीम। अब इमरान खान ने उतरने कुछ दिनों से कहने लगा कि ये हमारी गलती थी, हमने ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन ये सारा फ़रोग़ नसीम ने कहा, ये आपस में लड़ पड़े। बहरहाल ये हिस्ट्री थी एक किस्म से फैज़ाबाद धरने के बारे में। तो आज 3 रुकनी जो है अदालत ने, 3 बेंच ने जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में, चीफ जस्टिस को कहते हैं ना कहा जाए मुझे,
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ اچھا، اس کیس کی سماعت کی اہم بات یہ ہے کہ تمام ادارے، حکومت، پی ٹی آئی، پیمرا، تمام جنہوں نے درخواستیں لگائی تھیں اس کے یہ فیصلہ جب قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال پہلے یہ فیصلہ دیا تھا تو اس وقت ان چاروں جماعت 5-7 درخواستیں لگ گئی تھی ریویو کے لیے کہ یہ فیصلہ جو ہے غلط ہے، پاک آرمی کے خلاف جو فیض آباد کے لیے انہوں نے کمنٹ دیے یہ غلط ہے اور اس کی ریویو کیا جائے۔ ریویو کا تو وقت آیا نہیں، 4 سال 4.5 سال یہ سرد خانے میں فریز کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس تھے ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا انکار کریں یا کسی بینچ کے پاس لگائیں۔ تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں انہوں نے ان کو ایکٹیو کیا اور آج ان کی سماعت لگی ہوئی تھی۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس پہ سماعت کی۔ سماعت سے پہلے جتنی بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو، جتنے بھی حکومت کی طرف سے آئی بی، پیمرا اور جناب خود پی ٹی آئی، انہوں نے اب ریویو کی جو درخواست تھی، نظر ثانی کی درخواست تھی، وہ اس کے لیے واپس لینے کے لیے استدعا کر دی کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں۔ اب اس واپس لینے کے بارے میں ان کا اب کیوں واپس لینا چاہتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جب لگائی تھی درخواستیں تو آپ کو اس میں 50 غلطیاں، فیصلے میں 50 غلطیاں نظر آ رہی تھی کہ یہ غلط فیصلے ہوئے ہیں، اس میں کئی غلطیاں ہیں، اور کیا وہ 4 سال 4.5 سال میں خود بخود غلطیاں صاف ہو گئیں، کلیئر ہو گئیں؟ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ نظر ثانی نہ ہو۔ پہلے آپ شور کر رہے تھے کہ لگائیں، چیف جسٹس بھی آپ کا تھا، انہوں نے نہیں لگائی ریویو کے لیے، تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ لگائیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وتھڈرا کرنا چاہتے ہیں ہم ان اپلیکیشن سے، اس کی بے وجہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اور ہمیں اپنی درخواست واپس دینے کا مکمل قانونی اختیار ہے، ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہے نظر ثانی درخواستیں واپس کر دی جائیں۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی پہلے سوچنے کی بات ہے کہ جب خود بخود تو غلطیاں نہیں صحیح ہوئی نا، اس وقت آپ لوگ غلط تھے اور فائز عیسیٰ کے خلاف یا دوسروں کے خلاف۔ مسئلہ یہ ہے، اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی جو تھی پاک فوج کے آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، اس وقت چیف جسٹس ہے، اس وقت یہ جسٹس ہے، ان کا جو فیصلہ آیا تھا تو سب اس کے اوپر شروع ہو گئے، نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ جوڈیشل کاؤنسل میں بھی ڈال دیا، 10 محاذ کھول لیے ان کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ اب اس وقت یہ آنکھ کا تارا تھے اور پاک فوج کو، اور خاص کر کے پاک فوج تو ہماری عزت والی ہے اور ملک کو سنبھالے، لیکن مخصوص 2 بندے تھے اس وقت، ایک قمر باجوہ صاحب تھے اور ایک جنرل فیض حمید، جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو فیض آباد دھرنے کو جنہوں نے آرگنائز کروایا تھا، کیا نہیں تھا بلکہ کروایا گیا تھا اور سپورٹ دی تھی۔ تو اس وقت عمران خان نے دیکھا کہ جب یہ ان کے اوپر فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو وہ کیسے برداشت کرتے ہیں، ان کے ڈی آئی ایس آئی کے خلاف فیصلہ آئے یا کچھ آئے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا، خود بھی دے دی، پیمرا بھی ان کے ہاتھ میں تھی، گورنمنٹ ان کی تھی، عمران خان والوں کی، پیمرا سے بھی درخواست لگوا دی، آئی بی سے بھی لگوا دی، اور 1-2 شہریوں نے بھی لگا دی کہ بھائی یہ فیصلہ جو ہے اس میں 50 نقص ہیں، 50 خامیاں غلطیاں ہیں، یہ تعصب کے بنیاد پہ بنایا گیا، 10 باتیں نکالے کیڑے جس کو کہے جاتے ہیں وہ، کہ اس فیصلے کو ریویو کیا جائے، لیکن ریویو نہیں ہوا 4 سال میں۔ آج وہی لوگ اب فیور کرنے، اب فیصلہ یہ جو ہے اب نظر ثانی نہیں، کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ اس وقت عمران خان 9 مئی کے بعد سب کو کھل کے پتہ پڑا ہے کہ جیسے ان کا اقتدار چھینا گیا ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، اپنے لیے خطرناک بن گئی ہے۔ اب جب ان کے سر سے شفقت کا ہاتھ اتر گیا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، بالکل نیوٹرل ہو گئی، اور عمران خان خود کو محسوس کرنے لگے اکیلے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ بے شک
ان کے فائز عیسیٰ جسٹس فائز عیسیٰ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہم جو ہے جنرل فیض کو بھی نشانہ بنایا، پاک فوج کو بھی نشانہ بنایا، کیونکہ فیصلہ تو اسٹینڈ بائی ہے، جو فیصلہ دیا ہوا تھا۔ اب یہ وتھڈرا کریں گے تو وہ فیصلہ ایکٹیو ہو جائے گا، ایکٹیو تو ہو جائے گا، لیکن امپلیمنٹ کس طریقے سے ہوگا وہ نہیں معلوم۔ ابھی حکومت بھی چاہتی ہے، یعنی حکومت سے مراد ہے عدالت، نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے، آئی بی بھی چاہتی ہے، کیئر ٹیکر حکومت، اور جناب پیمرا بھی چاہتی ہے، اور جناب عمران خان کی پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ یہ جو ہے ریویو نہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عمران خان کو فائدہ ہوگا کہ ان کے جو ہے جو آرمی کے خلاف بیان ہے اس کو تقویت ملے گی۔ دیکھیں وہ کسی طریقے سے کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاک فوج کسی طریقے سے مشکل میں ہو، ان کے اوپر انگلیاں اٹھے، ان کے اوپر مذاق اڑے دنیا میں۔ تو یہ اب جو یہ امپلیمنٹ اگر ہوتا ہے تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی؟ چاہے ہمارے 10 اختلافات ہوں فیض حمید سے یا جنرل فیض حمید سے یا جنرل قمر باجوہ سے، لیکن وہ پاک آرمی کا حصہ رہے ہیں، ان کو شخصی طور پہ کوئی نہیں جانتا ہے، پاک فوج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے ارے دیکھیں یار یہ کیا آئی ایس آئی کا ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت یہ خود آرگنائز کروا رہا تھا جلسے، اور دیکھیں اس کو پنشمنٹ کے لیے اب اناؤنس ہوا ہے، یا اس کو بارے میں جو پنشمنٹ نہ بھی ہو تو جو ان کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں تو یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان جو ہے یعنی دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ طریقہ جو ہے عمران خان اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ درخواستیں لے لیں واپس، سب نے لے لی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزڈم کے آدمی ہیں، عقل کے آدمی ہیں، انصاف کے اور قانون کے اوپر اور آئین کے اوپر چلیں گے۔ اگر انہوں نے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی فیصلے میں، یا نظر ثانی نہیں ہوئی اور ایز اٹ از رہا، تو بھی اس میں کوئی ایسا پہلو ہوگا جس میں شخصی طور کسی کو نقصان پہنچا تو پہنچے، لیکن پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا ملک اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں سوچ سکتے، آئین کے خلاف کبھی نہیں سوچ سکتے، قانون کے خلاف نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر فیض حمید صاحب نے سابق جنرل فیض حمید صاحب نے یا کسی اور نے اس کو آرگنائز کیا تھا یا کچھ کیا تھا تو اس کے لیے سوال جواب جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے تو ابھی جب ڈیٹیل میں فیصلے آئیں گے تو آگے چل کے معلوم ہوگا۔ لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے سپورٹ میں، پاک فوج کے سپورٹ میں عمران خان اور تمام ایجنسیز نے، حکومت نے، اور انہوں نے ریویو کی درخواست دی تھی۔ اب کیونکہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، جیل میں ہیں اور اپنا انتقام اور طریقے سے نہیں لیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ریویو ہمیں نہیں چاہیے، اب وہی امپلیمنٹ کریں۔ آپ صحیح تھے، ہم غلط تھے اس وقت، آپ صحیح تھے، تو کل کے سے کام لیا ہوتا، اس وقت آپ نے ریویو نہیں کیا ہوتا، اس وقت امپلیمنٹ ہو جاتے فیصلے۔ اب ایک نئے چیف جسٹس جو ابھی جمعہ 8 دن 10 دن میں ان کو آئے ہوئے، ان کے لیے ایسے محاذ کھولنا، ان کے لیے ایسے مشکل فیصلوں میں ان کو گھیرنا، یہ آپ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ بھی بدنام ہو، دوسری طرف آرمی اور پاک فوج میں جو ملوث لوگ تھے جو عمران خان کے سر سے شفقت کا ہاتھ اٹھا چکے ہیں ان کو بھی کچھ پنشمنٹ ملے۔ تو یہ چیز ہے، یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کا یہ بوجھ ہے۔ یہ کافی دفعہ سب لوگوں نے بتا چکے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملک کے خلاف پی ٹی آئی نے سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس کا واضح ثبوت 9 مئی کا جو واقعہ ہے۔ کوئی محب وطن سیاسی لیڈر ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ اپنے فوج کے تنصیبات پہ اور اپنے شہداء جنہوں نے جانیں قربان کی ہوئی ہیں اپنے ملک کی سرزمین کے ایک انچ کے لیے، ان کے اوپر جو ہے ان کے مجسمے ہیں، ان کی یادگاریں، ان کو نیست و نابود کرے اور گھروں کو، کور کمانڈر کے گھروں کو آگ لگائے اور ان کے کپڑے ایسے لٹکا کے اور دنیا میں مذاق اڑوائے، تو یہ چیزیں عمران خان کو بھاری پڑیں گی۔ اور ان کا اس وقت 9 مئی کے علاوہ بھی کئی کیسز ہیں، ان کا نکلنا بہت مشکل ہے اور نکلنا بھی نہیں چاہیے جب تک ملک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے سبسکرائب بھی کریں،
بیل آئیکن کو بھی پش کریں، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک بھی کر دیں۔ ٹل دا نیکسٹ، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔